अस्सलाम वालेकुम तासिर भाई। क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वो या अली खैरियत से हैं मदद, क्या आप? हाल है? ठीक हैं? आप कहाँ कैसे? गए थे भाई इतने अरसा आप? मैं केवला यहीं था, बस बिजी था थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, यही अपने कामों में बिजी था। फारिग होते हैं तो ये प्रोग्राम देखते हैं, वैसे वैसे नहीं। ये नहीं फारिग नहीं, लोगों के अभी लिए ये प्रोग्राम है कि नहीं? सही है। अभी बिजी था एक्चुअली। अच्छा। बस वो काम है और रिसर्च है और ये सब चीजें हैं, तो सही है। सब कुछ ही अल्लाह चल रहा आपको है। सलामती दे। अल्लाह आपको बहुत बहुत बाकी सलामती ये ऑपरेटर से और वो जो दूसरे हैं आपके साथ लिंक्ड लोग, उनसे कभी कभार बातचीत होती रहती है। दे। साथ कौन है भाई? जो वो दूसरे हैं आपके, करबलाई जाज हुसैन साहब। हाँ, अच्छा अच्छा, वो उनसे बात। हम्म। हम्म। सही है। तो किबला, बस एक एक्चुअली पिछले कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं हम्म। कुछ ये कहना चाहता था कि आपके पिछले कुछ प्रोग्राम्स में ये बातें हो रही थी कि भाई आपने पिछले प्रोग्राम में भी और अभी भी भाई को आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो मर्जे हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान में किया, और वो सब चीज़ें, जिस तरह से पाकिस्तानी शियों को स्पेशली गुमराह किया हुआ है और जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है। हम्म। तो हम वो जनरेशन है पाकिस्तान की जिन्होंने सब जो आई विटनेस हैं इस सब चीज़ के, बिल्कुल। जिन्होंने वो सारा नुकसान अपनी आंखों से देखा है। सही। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि आजकल इन्होंने एक और तकरीबन एक खेल सा शुरू किया हुआ है कि हज पे लेके जाते हैं लोगों को, और वहाँ पे जो मुश्किल मनासिक होते हैं उनमें कह देते हैं कि अगर आपने ये नहीं करने, तो आप ये नियत कर लें कि आप किसी और मुजतहिद का नाम लेके कि उनकी तकलीद में हैं, तो आप ये दिन के टाइम नहीं करें, रात के टाइम कर लें, या इसको आप शेल्टर के नीचे कर लें, या ये इसको छोड़ दें, इसको कर लें, ये कर लें, वो कर लें। आजकल ये इस तरह के इन्होंने तमाशे शुरू किए हैं। वो तो शुरू से था ना, तो वो तो शुरू से था। वो कहते हैं कि भाई ये एहतियात वाजिब इधर है, उधर किसी और मर्जी के फतवे पे अमल करो ना। हम्म, वो तो शुरू से इनके पास ये गेम था, महाराज जी के पास, उनके वो खिला के। जी। और मैं दूसरी जो इसी बारे में बात करना चाह रहा था वो ये थी कि हमारी वाली जनरेशन ने बचपन से, जब से हमने होश संभाला, एक कुछ दो तीन मसले थे जिनके बारे में हर मेंबर से हर जगह से बहस सुनी। उनमें से सबसे बड़ा एक मसला था, शायद कोई पाकिस्तानी लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, वो मसला था तशहुद में अली वलीउल्लाह का। हम्म। और मेरे बचपन से लेकर जवानी तक, और जब तक आपको नहीं हमने सुना वहां तक, ये मसला इनमें से किसी से भी हल नहीं हो रहा था। और ना ये सही सही। बात बताते थे, ना ये, और पाकिस्तानी कौम को एक तरीके से गुमराह किया हुआ था, और हर कोई अपना मिंबर पे बैठकर हर कोई अपनी तशरीह कुछ ना कुछ बता रहा होता। और जो हम्म। लोग थे जो मतलब अली वलील्लाह को बातिल मानते थे, वो बातिल की तरफ थे। सही। जो पढ़ना चाहते थे वो ना पढ़ने वालों को कुछ इस तरह के बुरे अल्फाज कहते थे। लेकिन ये सिर्फ आप आए हैं, आपकी बदौलत हमें ये सारे मसाइल जो हैं ये हल हुए हैं हमारे, और अल्लाह आपकी आपको बदौलत इज़्ज़त दे। हमें सबकी शरई जो दलील है वो पता चली है। और हमें बेसिकली ये पता चला है कि शरीयत में किस जगह से हमारे पास जो कोड रेफरेंस है, जहाँ से हम दलील निकाल सकते हैं, दलील बता सकते हैं, वो क्या है। बिल्कुल। मैं लास्ट प्रोग्राम में आया था तो आप उस वक्त बात कर रहे थे अलामा तालिब जोहरी पे। जी तो सर। एक्चुअली बात ये थी कि मुझे उनसे एक चीज़ याद आई कि, सॉरी मैं ही बात करते जा रहा हूँ, ना, शायद आप आप बात करें, थके हुए बात हैं करें। तो नहीं नहीं, आपको आप अच्छा बात करें, लगेगा। अच्छी बात है। मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बातें, बात करते जी। रहें। मैं जी ये सर। कहना, हाँ, मैंने ये ना ये जाफर भाई से भी ये जिक्र किया था कि वो तालिब जोहरी की बात करते थे, बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं। वो जब आए थे उन्हें उनके नाम के साथ आयतुल्लाह भी लगता था, शायद वो टीवी पर लेक्चर्स वगैरह भी देते थे। और फिर उन्होंने नेशनल टीवी पर मजालिस भी पढ़नी शुरू कर दी जो शाम गरीबा की मजलिस वो पढ़ते थे। हम्म। तो एक दफ़ा ना जब मैं जब कॉलेज में था, स्पेशली मतलब हाई स्कूल में था, हम्म। तो ये प्रॉब्लम हुआ था कि टीवी पर ना एक प्रोग्राम में एक सुन्नी मौलवी ने ये कह दिया था कि जो मातम करना है, किसी भी तरीके से मातम करना, किसी की भी याद में मातम करना, वो हराम है, वो शरीयत में बिल्कुल। हराम है। तो हमारे जो शिया मौलवी थे सामने साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर ये चीज़ जब फैल गई थी पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है अब इन सब लोगों का इनकम है,
تو ہر مولوی نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی. تو اس میں طالب جوہری صاحب نے جواب دیا تھا کہ یا آئی تھنک سنیسٹر پارک میں دیا تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ماتم کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ اسے جلانے کے لیے اور زور سے ماتم. تو یہ جواب تھا ان کا، شرعی جواب تھا جو انہوں نے لوگوں کو دیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے جواب اس لیے دیا تھا کہ ممبر کے کہ مجلس کا کچھ ڈیکورم ہے اس کے مطابق جواب دینا ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا جواب کہ اس کا جواب دیں کیا. آ، اور انہوں نے وہ تھے جنہوں نے اب مطلب بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے ساری زندگی ایک بڑا اچھا پروٹوکول انجوائے کیا. اور اس طرح اور بھی جو دوسرے مولویان حضرات ہیں وہ بھی بہت سارے پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کی بات کوئی نہیں بتاتے کسی کو. اور پھر اس کے بعد بہت ایک مذاق سا اڑا تھا. خیر اس وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن مذاق اڑا تھا کہ بھئی یہ دیکھو یہ شیعہ مولوی جو ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو ان کے پاس دلیل ہوتی تو دلیل دے دیتے. یہ دلیل کی ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو باتیں کی، آپ جو کہتے ہیں، ان سب سے میں اور میرے ساتھ کے بہت سارے لوگ آئی نو آئی ایم شور کہ وہ ریلیٹ کرتے ہوں گے، اور وہ سب باتیں صحیح ہیں. ان مولویوں کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں، ان تقلیدی نظام کے پیچھے چلنے والوں کے بارے میں جو آپ باتیں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا بچپن ساری جوانی ان کے سامنے ہی بیٹھ کے گزری ہے، اور ہم انہی کی بالکل صحیح مجالس ہے، سنتے تھے، انہی کے سامنے جاتے تھے. تو بالکل. ایک بھی چیز کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی بھی جواب نہیں دیا. ہمارے پاس پتہ ہے، ہمیں کسی چیز کا جواب نہیں تھا ہمارے پاس. اور بہت ساری شیعہ ینگسٹر جنریشن ہے جو کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے تھے، جو جنہیں میں جانتا ہوں، جو ہمارے ساتھ کے ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے جونیئرز ہیں، وہ سب کے سب ایک ایسا لگتا تھا کہ ایک گمراہ قسم کا ٹولہ ہے. اور بہت سارے تو جن کا تھوڑا سا برین کام کرتا تھا، انہوں نے تو بھائی مذہب کو چھوڑ ہی میں آپ دیا. کو بتاتا ہوں ایک بات. دیکھیں یہ طالب جوہری صاحب کا جو جنریشن، یہ پھر بھی اچھے تھے. ان کے جنریشن کے عالم ہیں. طالب جوہری صاحب خود بھی، وہ ان کا مطالعہ اچھا تھا، یعنی وہ ان کی معلومات اچھی تھیں. وہ دیکھیں ان کا مبنا، ان کا طریق جو ہے مجھے وہ پسند نہیں، منظور نہیں ہے. یعنی وہ اہل اجتہاد کے منہج پڑھتے ہیں. اور دیکھیں ہر چیز شریعت میں، اسلام میں اس چیز کو بہت اہم ہے کہ انسان اپنے ذہن سے یا دوسرے کے نظریات کو بیان کرنا شدیداً حرام ہے. حقیقت اور حق صرف اور صرف قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین میں کسی اور چیز کو دین سے نسبت دینا یہ شدیداً حرام. تو طالب جوہری صاحب اور ان جیسے علماء جو اس جنریشن کے تھے، ان کو یہ بات کا مراعات نہیں کرتے تھے. وہ نظریات سے بھی جواب دیتے تھے، اور یہ غلط ہے. نظریہ دین نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف قبول کرنا ہے، ماننا ہے، اتباع کرنا ہے قرآن مجید اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین کو. لیکن عرض یہ ہے کہ پھر بھی ان کا مطالعہ تھا، پھر بھی ان کا کچھ معلومات تھی. یہ جو نئے جنریشن آپ کے علماء ہیں پچھلے 30-35 سال سے 40 سال سے جو ایران سے آ رہے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. بھائی میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا. بھائی یہ جس مدارس میں پڑھتے ہیں یہ سب انٹیلیجنس سروس کے ادارے ہیں. یہ سب انٹیلیجنس سروس کے ایران کے انٹیلیجنس سروس کے تحت چلتی ہیں. بھائی یہ جو جس کو جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا، یہ بھی ایرانی انٹیلیجنس سروس کا ایک شاخ ہے. یہاں پہ آپ کے طالب علم 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال پڑھتے ہیں، 15 سال پڑھتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں، یہ ہمارا درد ہے. میں نے ان اداروں کو بخوبی اپنے آنکھوں سے دیکھا. ان کا یہ ایک کریکولم نہیں ہے کہ یہاں پر بہترین شیعہ علماء کی تربیت کیا جائے جو دین کی خدمت کریں. اس طرح بالکل نہیں ہے. وہاں پر ان کا کریکولم اس طرح ہے کہ ایسے افراد کی تربیت کریں جو ایرانی سیاست کو ایران میں، ایرانی مفادات کو ایران میں ڈیفینڈ کریں، ایرانی مفادات کو پاکستان میں ڈیفینڈ کریں، اس کو پروموٹ کریں. تو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ آپ کے علماء آتے ہیں، ان کو سوالوں کا جواب دینا نہیں آتا، ان کو صرف سیاست آتی ہے، فلسطین، اسرائیل، امریکہ مرد آباد، خامنئی زندہ باد، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بھائی. ان کی تربیت ہی اس بات پہ ایران نے انویسٹ کیا ہے، اور اسی بات پہ ان کی تربیت ہوتی ہے. 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بھی ادھر رہے، ان کی تربیت اسی بات پہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ آپ کے جو علماء ہیں، ان کی اکثریت غالب ان کو کچھ آتا ہی نہیں سوائے اسی بات کے کہ ایران زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ برا ہے، خامنئی صاحب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں اور یہ ان کے جانشین ہیں. اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. البتہ ایسے افراد ہیں کہ ان کو اس فکر سے وہ مختلف ہیں، اس فکر کے وہ حمایتی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنی اقلیت میں ہیں. اور شیعہ عوام اتنی شیعہ عوام کی سوچ کو ان لوگوں نے برین واش کیا ہوا ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہوتی
کسی عالم کو کہ اس سوچ کے مقابلے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. کسی کو وہ اگر کوئی ہے تو وہ تقیہ کے مارے وہ اظہار ہی نہیں کر سکتا. تو اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں جو رائج گن ہے وہ وہی ہے کہ وہی بتا رہا ہوں کہ ایرانی مفادات کو شیعہ مذہب کی کیا چیز ہے. شیعہ مذہب ایک چاقو ہے ایران کے ہاتھ میں، ایک ٹول ہے، ایک اسکرو ڈرائیور ہے ایران کے ہاتھ میں کہ یہ ایران کا کام کرے، بس یہی ہے. اور شیعہ کمیونٹی کا بھی یہی ہے چیز ہے کہ آپ نے ولایت کے ساتھ رہنا ہے. ابھی خامنئی صاحب کا بیان آیا تھا، میں نے 2-3 دن پہلے، ایک ہفتے پہلے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا درس کیا کہ آپ نے ولایت کے ساتھ رہنا. بالکل یہی درس. کس ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ کس ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام یا آپ کی ولایت کی؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا درس یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ولایت کے ساتھ ہو، چاہے ولایت فقیہ ہو. ان کے درس یہ ہے کہ آپ ولایت اہل بیت طاہرین، ولایت معصومین اور جائر جو سلاطین ہیں ان کے ولایت کے رد، جو باطل نقلی جو ولی ہیں ان کے رد میں آپ رہیں. تو حالت یہ ہے بھائی پاکستان میں. تو پاکستانی شیعہ جو علمی سرکل ہے، شیعہ علماء ہیں، ذاکرین تو ویسے پہلے سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا. تو یہ تو ان کے اور شیعہ عوام جو ہے ان سے سوائے مایوسی کے یعنی حالت بہت خراب ہے. میں عرض کرتا ہوں نا، یہ جو ایرانی انقلاب ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بات کو میں نے فارسی زبان میں کئی دفعہ دہرایا کہ دیکھیں شیعہ مذہب پہ مصائب بہت آئے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وہ آخری وہ معصوم ہے جن کی شہادت ہوئی ہے. میں اگر تاریخ میں دیکھتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آج تک، یعنی وہ اس سے ان کی شہادت سے کسی چیز کا قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ امام معصوم ہے. ان کی شہادت سے آج تک شیعہ قوم پر ان ایرانی انقلاب سے منحوس تر، شوم تر اور مصائب بری تر کوئی واقعہ نہیں گزرا. سب سے بڑا فاجعہ ہماری ملت کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے دین کے لیے ایرانی انقلاب ہے. اس نے سب کچھ تباہ کر دیا. شیعوں کے عقائد کو تباہ کر دیا، شیعوں کی زندگی کو جس طرح اس نے خطرے میں ڈالا مختلف ملکوں میں، اور جس طرح وہابیت کو پروان ملی ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ملی ہے ایرانی انقلاب کی وجہ سے. لوگ جس مرضی جس طرح اپنا دل خوش کریں، لیکن ہمیں تو پتہ، ہم نے تحقیق کی کہ خود سعودی عرب میں یہ جو وہابی علماء تھے یہ بڑے ذلیل ہوتے تھے ایرانی انقلاب سے پہلے. ان پہ سعودی حکومت اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرتا تھا، بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو کچھ تنخواہ دے دو، ان سے کچھ مساجد بنا دو. لیکن جب ایرانی انقلاب آیا ہے تو سعودی عرب کے پاس، عرب ملکوں کے پاس کوئی ڈیفنس ہی نہیں تھا سوائے دو کہ ایک صدام کو اسلحہ دے دو تاکہ وہ شیعوں پہ حملہ کرے، عراق میں شیعوں کا خاتمہ کرے اور ایران پہ بھی حملہ کرے. دوسرا یہ کہ شیعوں کی تکفیر کیا ہے. شیعوں کی تکفیر کس طرح کریں گے؟ وہابیت. بھائی پچھلے میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک سن 2002 میں ایک امریکن سینیٹر کا میں نے اس نے ریسرچ دیکھا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سوویت یونین جو تھا نا ایک بہت بڑا امپائر تھا. سوویت یونین کا جو آغاز ہوا نا 1914-15 میں، اس طرح 16-17 میں عالمی جنگ اول کے بعد روس پر لینن اور بولشوکس کا وہاں پہ قبضہ ہوا، اور یہ 1991 میں ان کا خاتمہ ہوا. تقریباً فرض کریں 70 سال. ان 70 سال میں سوویت یونین یہ کمیونزم کا جیسے علم بردار ہے دنیا میں. چائنا میں بھی جو ماؤ زیڈونگ کا انقلاب آیا نا یہ سوویت یونین کے سپورٹ سے ہوا ہے. سوویت یونین جو ہے کمیونزم پارٹی کو، چائنا کی کمیونزم پارٹی کو اس نے پروان چڑھایا، اس کو انہی کی تائید سے یہ چائنا میں کمیونزم پارٹی سپورٹ ہوا ہے. تو پوری دنیا میں کمیونزم کے لیے لٹریچر چھاپنا، ان کے لیے رسالے بنانا، ان کے لیے ریڈیو اسٹیشن چھاپنا، ان کے لیے یونیورسٹیز کھولنا اور ان کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا اور ان کو سوویت یونین لے کے آنا، سوویت یونین کے بہترین یونیورسٹیز میں دنیا کے تمام ممالک سے اسٹوڈنٹس لانا، ان کو پی ایچ ڈی پروگراموں میں داخل کرنا، ان کو بہترین ایجوکیشن دینا. یہ سوویت یونین کا کام تھا تاکہ پوری دنیا میں جو کمیونزم فکر ہے اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو اور وہ زیادہ اس کی پروموشن ہو. اور دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی اگر کمیونسٹ پارٹی تھی تو اس کی مالی سپورٹ سوویت یونین سے آتا تھا. تو 2002 میں اس امریکی سینیٹر نے وہ تحقیق تھا بہت بڑا، اس کا ابھی تک میرا اس کا حوالہ موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ سوویت یونین نے اپنے تاریخ میں کمیونزم کے پروموشن کے لیے، وہ سوویت یونین پورے دنیا پہ چاہیے ہوئی تھی
یعنی ہاف ورلڈ پہ چاہیے ہوئی تھی. اس نے جتنا خرچہ کیا تھا وہ اس کا قیاس کریں سعودی عرب نے جو وہابیت کے پھیلاؤ کے لیے ایرانی انقلاب کے بعد 1980 کے بعد سے کیا ہے خرچہ کیا. یہ سن 2002 یعنی 22 سال میں سعودی عرب نے جو خرچہ کیا تھا اس کے کئی 100 گنا برابر تھا. اب مجھے وہ ارقام یاد نہیں ہے. سوویت یونین نے مثلا اگر $80 بلین اپنے اس پورے 70 سال میں خرچ کیا تھا تو سعودی عرب نے $80 بلین خرچہ کیا تھا. اب تو اس کے بعد 20 سال مزید گزرے نا. تو عرض یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ نواسب کو ملی ہے ایرانی انقلاب کے بعد یہ اہل سنت کی تاریخ میں نہیں ملی. اہل سنت کی تاریخ میں نواسب کے پاس اتنا مالی پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا کے کونے، امریکہ میں کتنے مدارس، یونیورسٹیز شاندار بہترین ان لوگوں نے بنا دیا ہر دنیا کے ہر کونے میں. تو عرض ایک کس لیے سب اس لیے کہ ایک شیعہ فوبیا ایرانی حکومت نے ایک شیعہ فوبیا شیعوں سے خوف و ہراس دنیا میں پھیلا دی تاکہ تشیع کو روکنے کے لیے یہ نواسب تکفیری جو ہیں یہ مغرب کا اور سعودی عرب کا اور گلف اسٹیٹس جو ہے عرب گلف پیٹرولیم جو اسٹیٹس ہیں ان کے لیے ایک سپر اور ایک دفاع کا آلہ بنے. تو عرض یہ ہے کہ مختلف وجوہات کے بنا پر یہ ایرانی انقلاب ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے تاریخی لحاظ سے کہ اس جیسا مصیبت ہم نے اپنی تشیع کی تاریخ میں کم دیکھا ہے. جی سر آپ کچھ فرما رہے تھے. جی یہ بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس میں میں نے کچھ سال پہلے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی اور ہم ظاہری بات ہے ہم وہ اس طرح سے دین کی یا عربی چیزیں نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے ویسٹرن رائٹرز کو کچھ پڑھا تھا. اس میں کہ پرنسٹن کے ایک ریسرچر ہیں ولی ناصر، ان کی کتاب ہے دا شیعہ ریوائول. تو اس میں یہ سارے جو اس کا سارا جو بالکل اس کی کتاب میں بہت سارے مطالب موجود ہیں. بالکل میں نے ان کی کتاب کو دیکھا. بالکل صحیح فرمایا. بتائیں بولیں. جی تو انہوں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتایا تھا. اچھا میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، لیکن آپ ایک جنرل وے میں بتاتے ہیں. پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے ان لاسٹ 25-30 ایئرز میں جو شیعہ نوجوانوں کو جس راہ پر لگایا اور پھر جس طریقے سے پھر نہ صرف نواسبین نے شیعوں کو قتل کیا، پھر پاکستان اسٹیٹ نے بھی شیعہ نوجوانوں کو قتل کیا. اور کئی جو ہیں وہ میں ظاہری بات ہے اب یہاں نام نہیں لے سکتا، بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، لیکن کئی جو ہیں وہ ان کو ڈیتھ سینٹنسز ہو گئی. کئی جو ہیں وہ پھر اس طرح کے تھے کہ جن کو پولیس نے انکاؤنٹرز میں مارا. اور یہ ابھی ریسنٹلی ایک بخاری صاحب جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، کافی بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے اور پہلے انہوں نے کافی بڑے بڑے اخباروں میں کام کیا. ان کا انٹرویو ابھی آیا یوٹیوب پر اور انہوں نے پورا کا پورا ایک پروگرام تقریباً 1 گھنٹے کا صرف اسی بات پر کیا ہے کہ 80s اور 90s میں جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تھی اور اس کے پیچھے جو جماعتیں اور جو لوگ تھے ان کے اگینسٹ شیعوں کا ریئیکشن کیا تھا اور شیعوں میں کون کون لوگ تھے وہ جو کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کیا. پھر جب ان کی فنڈنگز تھوڑی کم ہوئی یا وہ پھر ایرانی انٹیلیجنس کے اس طرح سے گڈ بکس میں نہیں رہے، پھر انہوں نے ان کا کیا حال ہوا اور ان کے ساتھ جو ینگسٹرز ایسوسیٹڈ تھے ان کا کیا حال ہوا اور کتنا بڑا یہ ریکٹ تھا پاکستان میں. اور یہ ریکٹ ایسا بڑا تھا کہ ٹل 2012 and 2013 اس سے کوئی نہیں بچا ہوا تھا، کوئی نہیں بچا ہوا تھا. لائک ویری ویری فیو شیعہ ہاؤس ہولڈس تھے جو اس چیز سے باہر ہوں گے، باقی سب تقریباً اس کے اندر تھے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں ایکشن کرتا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سب لوگوں سے انفلوئنس تھے، ان ریکٹ کے لوگوں سے انفلوئنس تھے. اور مطلب اب میں کس طرح بتاؤں کہ وہ کس کس طرح سے ریکروٹمنٹ کرتے تھے اور کہاں کہاں سے انہوں نے بھیجے اور کس کس طرح کا ینگسٹر جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہمارا. اور یہی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ابھی لبنان کے بارے میں فرمایا تھا اور یہی میں نے حالت دیکھی سعودی عرب میں، قطیف میں، عوامیہ میں، اور تاروت میں اور اوجام میں اور اسپیشلی الحصہ میں. میں وہاں رہا ہوں تو کچھ مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے. تو یہی حالات ادھر تھے. تو اور ایک اور چیز جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی نا آپ کے ہی پروگرام سے شاید انسپائر ہو کے انہوں نے بہت سارے لوگوں نے نا اپنے پروگرامز اور پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز اور ایون مجالس میں اس قسم کی چیزیں شروع کر دی ہیں کہ لوگ سامنے کھڑے ہو کے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی ویسے رینڈم سوال کرتا ہے تو وہ اس کا آنسر کرتے ہیں. تو چونکہ ہمیں تو اب کیونکہ آپ نے ٹرین کر دیا
میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹرین کیا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اب ہمارے پاس ریفرنس اور کوڈ کیا ہے کہ جہاں سے ہم نے بات سننی ہے. یعنی میں اگر اس کو اپنی فیلڈ سے اگر کوئی ایگزامپل دوں، جس طرح لوگ سن رہے ہیں وہ ایگزامپل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں، اور میں یہاں پہ یو ایس میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں پروفیشنل انجینئر کا لائسنس بھی لے لیتا ہوں، تو میں اپنی طرف سے کوئی فارمولا بنا کے کسی کی کمپوننٹ کو ڈیزائن نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتانا ہوگا کہ یہ چیز میں نے فلانے کوڈ کی بک میں سے لی ہے، اور وہ کوڈ جو ہے اس کی جیورسڈکشن کی ویلیو ہے، اور وہ اتھارٹیز آف جیورسڈکشن کے انڈر وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور وہاں سے میں نے لی ہے. جب تک میں یہ نہیں بتاتا، میں جو مرضی ہوں، میرے جو بات ہے وہ میرے منہ پہ مار دی جائے گی، اور مجھے وہ کہیں گے کہ آپ گھر جائیں. تو ہمیں چونکہ یہ پتہ چل گیا کہ اب کوڈ اور ریفرنسز ہمارے پاس کیا ہیں، تو جتنے بھی لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں وہ تو سب کے سب، اگر if you allow me to use a crude word، تو سب کی سب بکواس ہوتی ہے، سب کی سب بکواس ہوتی ہے. اور وہ ادھر ادھر کی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ملا کے پتہ نہیں، میں پرابیبلی آپ کو ایک کسی. بات بتاؤں، یہ خود تقلید جو ہے نا، یہ تقلید کا اصل مصدر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. تقلید ہے قلادہ سے. قلادہ پتہ ہے، یہ ڈاگ کالر جو ہوتا ہے نا، کالر ڈاگ کا جو کالر ہوتا ہے نا، یہ کتے کے یا گدھے کے گلے میں جو ہار پہنایا جاتا ہے، ہار تو نہیں ہوتا، ایک رسا سا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں قلادہ بولتے ہیں. یہ خود اب اللہ کی قسم، یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ مجتہدین حضرات کی تقلید قلادے سے ہے، اس لیے کہ مجتہد جو ہے قلادہ ڈالتا ہے اللہ کی قسم مقلد کے گردن پر، تو اس کو جہاں بغیر سوال کے جہاں پہ کھینچنا چاہتا ہے اس کو کھینچ. آپ کہتا ہے نا کہ یہ آپ نے بھی جو الفاظ بولے تھے، تو اس کا وہ یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہی ہیں. یہ بالکل شیعہ عوام کو یہ جانور سمجھتے ہیں کہ تقلید قلادہ سا ہے. قلادہ کیا چیز ہے بھائی؟ قلادہ وہ ہے، وہ کتے کے گردن میں آپ، وہ ایک تھوک ہوتا ہے نا کتے کے گردن میں ڈالتے ہیں، پر اس کو لیش اس کا رسا جس طرح لے کے جانا چاہیں، یا مثلا گدا خچر ہے، اس کے گردن میں ایک رسا ہوتا ہے، یا اس کی ناک میں رسا ہوتا ہے، پھر اس کو جو رسا آپ کھینچتے ہیں وہ جو اس کے گردن میں ہوتا ہے اس کو قلادہ بولتے ہیں. اچھا، عورت کے گردن میں بھی اگر ہار ہوتی ہے نا، اس کو عربی زبان میں قلادہ بولتے ہیں. تو یہ قلادہ کس لیے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قلادہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مرجع تقلید ہے، مجتہد ہے، مفتی صاحب ہے، وہ اپنا قلادہ عام آدمی کے گردن میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو جس طرف مرضی وہ کھینچتا ہے، اور وہ بغیر سوال کی اس کی بات مان لیتا ہے. تقلید کی حقیقت ہی یہی. جی جی. تو قبلہ، بس ابھی میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں لیکن ابھی وہ شاید نکل گئی ہیں، تو تھینک ابھی یو سر. باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ کو اللہ آپ کو مولا خوش عزت دے. رکھے، تھینک یو سر، بہت مزہ آیا ہمارے آپ کے لیے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، بہت عزت دے. تھینک